यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिसकी दी हुई तौफीक की बदौलत ये प्रोग्राम तरतीब देने में खुदा हमारी रहनुमाई कर रहा है, मदद कर रहा है और आपके इस अच्छे फीडबैक के लिए भी हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें। आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से भी ज़रूर अपना फीडबैक दें और ख़ास तौर पे आप जो कुछ यहाँ से सीखते हैं हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप ये तमाम बातें दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग आपके वसीले से भी बरकत पा सकें। नाज़रीन, आज ये दूसरे सीज़न का 72वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे और खुदा के कलाम के मुकाशिफात को हम तक पहुँचाने के लिए जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है FGA में खुदावंद की खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं बतौर बाइबल टीचर खुरम यूनुस साहब, थैंक यू सर। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है लाइट ऑफ द वर्ल्ड मिनिस्ट्रीज़ के बानियों चेयरमैन पास्टर सरवर मसीह साहब ने। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है कैन मिनिस्ट्रीज़ के बानियों चेयरमैन पास्टर साकिब मुनव्वर साहब ने। गॉड ब्लेस यू जी, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर साकिब मुनव्वर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आए दुआ करें। काद मुतलक आसमानी बाप, तो जो सब नामों से आला और ऐ खुदा हमारा बादशाह है, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी पाक बारगाह में झुकते हैं और तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ बजा लाते हैं इस खूबसूरत चैनल के लिए, इस खूबसूरत प्रोग्राम कलाम रोशनी के लिए और इनके होस्ट जनाब पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब के लिए जो आए खुदा तेरे कलाम को दुरुस्तगी और बड़े मतवाज़न अंदाज तक और सेहत कलामी के साथ लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। और हम इस बात के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त आए खुदा बरकत TV को देखती है। इस लम्हा जब हम तेरे कलाम की तफसीर किया चाहते हैं तो आए खुदा हम चारों को अपने पाक रूह के तसल्लुत मिले, अपने कंट्रोल मिले, हमारे लफ्ज़ों, ज़हान और सोचों और ख़्यालों को अपने कंट्रोल में ले, ताकि वही बातें जो कलीसिया की तरक्की और बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी हैं वो हमारे लबों से निकलें और हमारे खुदा अपने आप को, अपने इरादों को, अपनी सोचों को तेरे ताबिया करते हैं ताकि हम तेरे नाम को जलाल देने के लिए बोलें और इस्तेमाल हों। इस चैनल को बड़ी बरकत दे और देखने वाले नाजरीन को बड़ी बरकत देना और आज ये कलाम उनके घरों में और फिर उनके दिलों और जहनों में उतरता चला जाए और ये ख़ानदान और ये ज़िंदगियाँ तब्दील होती चली जाएँ। यीशु मसीह के नाम से बख्श दे, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे नए अहद नामे में से मुक़द्दस मरकुस रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 13वां बाब 32वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, न आसमान के फरिश्ते न बेटा मगर बाप। खबरदार, जागते और दुआ करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा। ये उस आदमी का सा हाल है जो परदेस गया और उसने घर से रुखसत होते वक्त अपने नौकरों को इख्तियार दिया, यानी हर एक को उसका काम बता दिया और दरबान को हुक्म दिया कि जागता रहे। बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। ऐसा न हो कि अचानक आकर वो तुमको सोते पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, चूँकि गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हम सीख रहे थे खुदावंद यीशु मसीह की जो जलाली आमद है ये कैसे होगी और किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए चूँकि खुदावंद यीशु मसीह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए और इसकी डिटेल हम तक पहुंचाते हैं, सो हम इसके ताल्लुक से भी सीखेंगे। सबसे पहले खुरम साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, जो खुदावंद यीशु मसीह की यहाँ पे स्टेटमेंट 32वीं आयत में हमें मिल रही है, दिखाई दे रही है, इसमें क्या वाकई बेटे के पास इस डेट का तयन नहीं है या बेटा नहीं जानता, इसकी वजाहत फरमा दें। और फिर आज के दौर में जो मुख्तलिफ लोग उठ रहे हैं, तारीखें दे रहे हैं कि इस डेट पे ये हो जाएगा, इस डेट पे ये हो जाएगा, इसकी भी वजाहत फरमा दे कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या हम इस तरह से ऐसे लोगों का यकीन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
بہت خوبصورت سوال منور صاحب، آج کے دور حاضرہ کے بمطابق بہت ایک خوبصورت اور بہت نیڈی ایک یہ تھا جس پر بات کی جائے سوال. شکریہ یہ پوچھنے کے لیے. سب سے پہلے منور صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں ٹیکسٹ کو دیکھنا چاہیے، اور ٹیکسٹ جب ہمیں سمجھ آئے گا، کانٹیکسٹ جب ہمیں سمجھ آئے گا، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ جو باتیں لکھی گئی ہیں، مندرج ہیں جو لکھی گئی ہیں، ان کا کیا مطلب ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پر ہم خداوند یسوع مسیح کو محض خداوند کے طور پہ نہیں دیکھ رہے، ہم اسے بیٹے کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں. خدا نے اپنی ذات کا مکاشفہ جب انسان کو دیا ہے تو اس نے دو چیزوں کو اگنور نہیں کیا. نمبر 1 لینگویج اینڈ نمبر 2 کلچر، زبان اور ثقافت. اگر یہودی معاشرے میں خدا کلام کرتا ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ اس معاشرے کو بھی دیکھتا ہوا، وہ سلسلے، وہ ثقافت کے تقاضوں کو دیکھتا ہوا، ملحوظ خاطر رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اگر ہم اس معاشرے کی زبان کو دیکھتے ہیں تو اگر یونانی کا دور ہے، اگر گریک لنگوا فرینکا ہے تو کلام گریک میں مل رہا ہے، اگر ہیبرو لینگویج ہے تو کلام اس میں مل رہا ہے. اور آج کے دور میں جب انگلش، اردو یا دیگر زبانیں جو ہیں وہ رائج ہیں لوگوں میں، تو اس میں ہمیں کلام مل رہا ہے. خدا اپنی جو ذات کا مکاشفہ ہے وہ ہمیں اس میں دیتا نظر آ رہا ہے. اسی طرح جو ٹرینٹی ہے یا عقیدہ تثلیث ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو خدا نے انسان کی سمجھ میں آنے کے لیے یا اس کو ری انفورس کرنے کے لیے اس کو اس طرح سمجھایا ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ. آپ ایک فادر ہیں، میں بھی ایک فادر ہوں، میرے ساتھ جو گیسٹ بیٹھے ہیں وہ بھی ایک باپ ہیں. تو ہمیں پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے باپ کا اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب زمین پر تھے اور کلام مجسم ہوا، اور انہوں نے کبھی بھی فلی گاڈ یا فلی مین ہونا نہیں چھوڑا، لیکن کچھ جگہوں پر انہوں نے اپنے جو ڈیوائن ایٹریبیوٹس تھے، جو ان کے الہی خصوصیات تھیں، ان کو باپ ہی کی مرضی میں سرنڈر کیا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ کیوں نہیں چھوڑا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب شمعون کے گھر خداوند بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے اس کے دل کا حال جان کر. اب دل کا حال اگر وہ محض انسان ہی ہوتے تو میں بطور محض انسان آپ کے دل کا حال نہیں جان سکتا. میں یہاں پر آئی ایم باؤنڈ اینڈ آئی ایم ریسٹرکٹیڈ. ان دا سیم وے ہم ایک جگہ پہ پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں اس کے 2 باب کی 25 آیت میں کہ اس کو وہ کسی کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی بڑے حوالے ہیں کہ جہاں پر خداوند کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جانتا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خالی کیا ہے، اور یہ جو خالی کرنا ہے یہ والنٹیرلی ہے، یہ بائی فورس نہیں ہے، یہ جبرن نہیں ہے، یہ جو ہے یہ رضا کرانہ طور پر خالی کیا گیا ہے. اور اس کے بارے میں ایک تھیوری ہے جس کو کینوٹک تھیوری کہتے ہیں، جو نکلی ہے یونانی کے لفظ کینوسس سے، ایمپٹنگ ہمسیلف والنٹیرلی، یعنی اپنے آپ کو خالی کرنا اپنی مرضی سے تاکہ باپ کا جلال ظاہر ہو. یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ خداوند اس ٹائم نہیں جانتے تھے، اس ٹائم جب وہ زمین پر ہیں، لیکن when he was resurrected and when again he joined that then he know، یعنی یہ تب جانتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ خداوند وہاں پر یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہے اس منصوبہ نجات کے جو خدا باپ نے بنایا ہے، بیٹے نے پورا کیا ہے، روح نے ظاہر کیا ہے. منصوبہ باپ کا پورا بیٹا کر رہا ہے، ظاہر روح کر رہا ہے. اگر ہم ٹرینٹی کو، تثلیث کو اور پرسن آف گاڈ، پرسن آف سن اینڈ دا پرسن آف ہولی اسپرٹ کو، پرسن آف فادر کو اگر ہم سمجھتے ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی تفسیر کیا ہے. اور دوسری بات آپ نے جیسے کی کہ بہت سے آج کل لوگ ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ڈیٹ کا. میں اس میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا اپنے معزز ناظرین کو کہ یہ منور صاحب آج کے دور کی بات نہیں ہے. یہ تاریخ کے آئینے میں اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو مختلف لوگ مختلف اوقات میں، مختلف ٹائمز میں، مختلف حالات میں نبوتیں کرتے ہمیں نظر آتے ہیں. ایک پرانی نبوت ہے، اسینی ایک فرقہ تھا یہودیوں کا، انہوں نے 60 سے 70 بعد از مسیح میں اسینیوں نے یہ نبوت کی تھی
کہ ایسا بندہ جس کا نام سائمن بار گیورا ہے وہ ایسا شخص ہوگا جو رومیوں کے خلاف اور اس وقت کی یہودا کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرے گا، اور وہ جنگ ہوگی جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رومنس نے اس کو پکڑا، اس کو اپنی کسٹڈی میں لیا، اس کو مار دیا، نہ وہ بات پوری ہوئی نہ وہ نبوت پوری ہوئی۔ اس کے بعد فروری 1524 میں ایسٹرولوجسٹ کا ایک گروپ تھا جو لندن میں تھا، انہوں نے کہا کہ فروری 1 اگلے سال یعنی 1523 میں بات کی، 1524 میں ایک ایسا ہولناک فلڈ آئے گا جو اپوکلپس ہوگا، جس سے دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ وہ بھی بات غلط ثابت ہوئی۔ اس کے بعد 1780 میں جب امریکن کالونیز کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی تو ایسا ہوا، ہسٹری بتاتی ہے کہ ایک دم پورے دن کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے دس از اے ڈومسڈے، دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ۔ تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ یہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں تب اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہوا۔ 1780 کی بات ہے اور آج ہم 2020 میں ہیں۔ اس کے بعد ایک شخص تھا ہربرٹ آرمسٹرانگ۔ وہ شخص جو تھا وہ ایسا ٹیلی ایونجلسٹ تھا، یعنی میڈیا کو اس نے یوز کرنا جو پاپولر کیا یہ اس بندے نے کیا۔ اس نے 1936 میں کہا دنیا ختم ہو جائے گی، 1943 میں کہا دنیا ختم ہو جائے گی، 1972 میں کہا دنیا ختم ہو جائے گی، 1975 میں کہا دنیا ختم ہوگی۔ یہ ہر بار جو کہتا تھا وہ ہر بار ہی غلط ثابت ہوتا تھا۔ اس کے بعد اپریل 29 2007 میں ایک شخص ہے جو آج بھی میڈیا میں ہے، اور اس بندے نے، اور بڑی ایج اس کی ہو گئی ہے، اس بندے نے بھی یہ کہا کہ دنیا کا خاتمہ جو ہے وہ سم ٹائم ان 1982 میں ہوگا۔ نہیں ہوا تو اس نے کتاب چھاپ دی جس کا نام تھا نیو ملینیم، اور یہ کتاب کے 1990 میں یہ کتاب ریلیز کی گئی، اور اس نے کہا اپریل 29 2007 میں دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، 13 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک دنیا کا خاتمہ نہیں ہوا۔ سر بات یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی چیزوں کو کلیم کرتے ہیں تو مسیح کے دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو غلط کلیمز کرتے تھے، ہمارے دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ جب خداوند سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا دیز پیپل ڈو ناٹ نو دا اسکرپچر۔ وہ کلام میں خداوندی کو، خداوند کے کلام کو، مقدس صحائف کو نہیں جانتے۔ جب آپ آیات کو نہیں سمجھیں گے، جب آپ علم التفسیر کو سٹڈی نہیں کریں گے، جب آپ آیت کو کانٹیکس سے باہر نکال کے پیش کریں گے۔ اور ایک اور بات منور صاحب میں یہ سمجھتا ہوں، کسی نے کہا ہے اگر آپ نے مشہور ہونا ہے تو میڈیا پر ایسی بات کر دو جو پہلے کسی نے کبھی نہیں کی، اگر آپ نے مشہور ہونا ہے۔ سو یہ بڑا ایک پرابلم ہے کہ مشہور ہونے کے لیے کچھ الگ بننا ضروری ہے، لیکن آج کل ہے وہ جو الگ بننا ہے وہ زیادہ تر غلط بننا ہو جاتا ہے۔ سو میں یہ کہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح بطور بیٹا جب وہ زمین پر تھے انہوں نے اپنے آپ کو رضا کرانہ طور پر خالی کیا، اور وہ خدا ہونا انہوں نے بند نہیں کیا۔ اور اس کے بعد آج کے دور میں جب ہم غلط پروفیسیز دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو پرکھنا ہے۔ اور میں معزز قائرین اور سامعین آپ سے درخواست کروں گا، جب آپ اس طرح کی نبوتیں سنتے ہیں، میں خدا را آپ سے درخواست کرتا ہوں، التماس اور استدعا کرتا ہوں کہ پلیز اس پر نہ کان دھرا کریں، بلکہ کلام کی کسوٹی سے دیکھا کریں، اور ایک سوال ضرور ایسے لوگوں سے پوچھا کریں کہ آپ کس آیت کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں اور آپ کے پاس اس کا آرگیومنٹ کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ابھی گزشتہ دنوں بھی جیسے پروفیسیز کی گئیں تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں، ابھی پاسٹر ثاقب صاحب نے اس پہ ایک پروگرام بھی کیا کہ کئی لوگ راتوں کو اٹھ کے پریشان تھے کہ آج تو یہ والی رات ہے تو پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ اور ہمارے ایک پادری صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے پڑوس میں سے لوگ اٹھے ہیں اور انہوں نے رات کو جگا کے کہا جی پادری صاحب اسی تے بڑے پریشان ہے تے سانو تھوڑا جہا تیل دے دیو، ساڈے گھر تیل نہیں اسی لانا ہے۔ تو مطلب یہ حد ہے ہماری، اور یہاں تک ہم ایک لحاظ سے ایمان میں کمزور ہیں کہ ہمیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے تاریخ نہیں بتائی تو کوئی انسان بتا رہا تھا، ہم اس کا یقین کر رہے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ خدا کا کلام ہمارے لیے وہ امپورٹنس، وہ درجہ نہیں رکھتا جو ایک انسان سے ہم ڈر رہے ہیں۔ اور کیسی یہ پریشان کن بات ہے، اور ایک لحاظ سے لمحہ فکریہ ہے کلیسیا کے لیے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ نام نہاد جو لوگ ہیں، انہوں نے چرچ کی، کلیسیا کی، ایمانداروں کی جو جڑیں ان کو کھوکھلا کر دیا ہے، اور کلیسیا کو مفلوج بنا رہے ہیں، اور کلیسیا کو اپاہج بنا رہے ہیں، بس وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ خدا را ان لوگوں سے بچیں، باز آ جائیں، نہ ان کے پیچھے لگیں۔
خدا کے کلام کو فوکس کریں. ہم اور بہت ساری خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ کریں گے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. دیکھتے رہیے کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, ہم آگے بڑھیں گے. پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب, یہاں 33ویں آیت میں ذکر ہے, خبردار جاگتے اور دعا کرتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا. تو پلیز اس کی وضاحت فرما دیں. ابھی جیسے اس سے پہلے بھی خدا کے خادم نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ وقت کب آئے گا, اور خدا یسوع مسیح نے خود بھی نے کہا کہ نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا. سو اس لیے خداوند نے اس بات کے لیے وارننگ دی کہ پس جاگتے اور دعا کرتے رہو. اور یہاں پر خاص طور پہ جو ورڈس 33ویں آیت جس کی ہم بات کر رہے ہیں, خبردار جاگتے اور دعا کرتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا. سو خداوند نے اس سے پہلے اگر آپ اناجیل کا مطالعہ کریں, لوکا کی انجیل اور پھر متی رسول کی انجیل, وہاں پر بھی یہ ورس ایگزیکٹلی ایسے ہی موجود ہے. اور اس کے لیے خداوند نے کہا کہ جاگتے رہو, بیدار رہو, ہوشیار رہو. اور اس سے کن کن ایریاز میں ہمیں جو ہے وہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے کہ فرسٹ تو یہ ہے کہ لیٹ یور مائنڈ بی آلویز اویک, یعنی کہ مینٹلی ذہنی طور پر ہم بیدار رہیں. اور پھر یہ ہے کہ دعا میں ہم یہ دعا کریں کہ ہمیں جیسے فضل سے نجات ملی ہے, سو ہم یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ خداوند ہمیں وہ گریس, وہ فضل مل جائے جس کے لیے ہم کوالیفائی کر سکیں, تاکہ جب تو بادلوں پر آئے تو ہم ہوا میں تیرا استقبال کریں. سو اس لیے کلیسیا کے لیے خداوند نے خاص طور پر, اگر آپ متی کی انجیل اس کا 24واں باب 42ویں آیت, اور پھر لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب 21واں باب اور اس کی 36ویں آیت, وہاں پر بھی یہ کہا کہ پس جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تمہیں ان سب باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو. اور کن باتوں سے بچنے؟ جو اس سے پہلے بیان کی گئی ہیں. اور اس سے پہلے کن باتوں کا بیان ہے؟ کال آئیں گے, بھونچال آئیں گے, لڑائیاں ہوں گی, اور سمندر کی لہریں, اور بے شمار اور چیزوں کا ذکر, اوپر سائنس کا ذکر ہے کہ یہ سائنس ہوں گے. اور پھر خدا نے کہا کہ جاگتے رہو, دعا کرتے رہو تاکہ تمہیں ان سب باتوں سے بچنے. اور مسیح خداوند کا اشارہ بیسیکلی اس گریٹ ٹریبولیشن کی طرف ہے کہ اس گریٹ ٹریبولیشن سے بچنے اور تمہیں ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو. اور اس سے جو انگلش ورڈ وہاں پہ آیا ہے کہ ان باتوں سے بچنے, اس سے مراد یہ وہاں پر انگلش میں ہے to escape from all these things which are going to happen, ان ساری چیزوں سے بچ نکلنے کے لیے. سو اس لیے خداوند نے جب یہ کہا تو اٹ مینس کہ اس سے پہلے کہ ٹریبولیشن آئے, اس سے پہلے کہ دانیل کے 17ویں ہفتے کا آغاز ہو, اور اس سے پہلے کہ مخالف مسیح ظاہر ہو, 7 سالہ مصیبتوں کا آغاز ہو, خداوند نے کہا جاگتے رہو, دعا کرتے رہو, ہوشیار رہو, بیدار رہو. اور ایون کہ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب 3 باب اس کی 3 آیت پڑھیں تو وہاں پر ایک چرچ کو بھی لکھتے ہوئے یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا. اور پھر اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب پڑھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے چراغ جلتے رہیں اور تمہاری کمریں بندی رہیں اور تم اس نوکر کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتا ہے. اور پھر اگر آپ متی کی انجیل اس کا 25واں باب دیکھیں تو وہاں پر جو 3 تماثیل ہیں, وہاں پر 10 کنواریوں کی تمثیل, اور پھر جو ہے وہ توڑوں کی تمثیل ہے, اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی جنہوں نے جو ہے وہ خداوند نے کہا کہ
جب میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا کھلایا، جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، جب میں ننگا تھا تم نے مجھے پہننے کو دیا. اور اس کے بعد پھر ان سے کہ جنہوں نے خداوند کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا. سو بیسیکلی اگر آپ متی کی انجیل اس کا 25واں باب دیکھتے ہیں اور اس کی انٹرپریٹیشن میں جاتے ہیں تو بنیادی طور پر 24واں باب جو ہے وہ سائنس کو بیان کر رہا ہے، لیکن 25واں باب جو ہے وہ اسپرچولی پریپریشن کی بات کرتا ہے کہ خدا کے لوگوں کو کیسے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. اور وہاں پر جو 10 کنواریوں کی تمثیل ہے وہ بھی اسی بات کو بیان کر رہی ہے کہ بیسیکلی جب وہ یہاں پر 3 کائنڈ آف منسٹری ہے 25ویں باب کے اندر، اور وہاں پر جو 10 کنواریوں کی تمثیل ہے وہ ایسی منسٹری ہے جو ٹو ورڈ ڈائریکٹلی گاڈ ہے، خداوند کے لیے ہے کہ ہم نے دعا کرنا ہے، ہم نے جاگنا ہے، ہماری زندگی میں روح القدس کا تیل ہو، ہماری مشنیں جلتی ہوں تاکہ جب وہ آئے تو ہم اس کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں. سو اس لیے یسوع مسیح نے یہاں پر کہا کہ پس دعا کرتے رہو، جاگتے رہو. اور لوکا کے انجیل میں تو بہت زیادہ اس کو اور واضح کر دیا کہ تاکہ تمہیں ان سب باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو. سو پرپس کیا ہے؟ وہ یہ ہے تاکہ اس سے پہلے کہ دنیا میں ایک بڑی مصیبت آئے، ہم اس سے پہلے اگر بیدار ہوں گے، جاگتے ہوں گے، دعا میں ہوں گے تو خداوند مصیبت شروع ہونے سے پہلے ہمیں آسمان پر اٹھا لے جائے گا. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. اور کلیسیا کے لیے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ کلیسیا کو بیدار رہنا ہے اور اسی طور سے دعا کرتے رہنا ہے، یعنی تیار رہنا ہے تاکہ جب خداوند یسوع مسیح آتے ہیں تو اس وقت ہم سب تیار پائے جائیں. آگے بڑھیں گے اور یہاں 34ویں آیت میں خاص طور پہ خداوند یسوع مسیح ایک مالک کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور ثاقب منور صاحب، مالک نے کیا کیا ذمہ داریاں اپنے نوکروں کو دی ہیں، ان کے تعلق سے ضرور وضاحت فرما دیں. بہت شکریہ سر اس سوال کے لیے. اور ایک سادہ سی بات سے پھر میں اس کا آغاز کرتا ہوں. میرے پاس جو خوبی ہوگی میں وہی خوبی یا وہی توڑا کسی اور میں منتقل کروں گا. جو میرے پاس ٹریڈ ہوگا میں وہی ٹریڈ آگے دوسروں کو سکھاؤں گا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ بات کہی کس سے جا رہی ہے؟ شاگردوں کو جو پہلے مخاطبین ہیں، کیونکہ اس کے بعد اگر ہم اس کی آخری آیت دیکھیں اسی باب کی تو وہاں پر لکھا ہے 37ویں آیت میں، جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو. تو پہلے مخاطبین اس کے وہ شاگرد ہیں جو اس وقت یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، اور دوسرے مخاطبین آج میں اور آپ بھی ہیں اور ناظرین بھی ہیں جو اس بات کو سن رہے ہیں. پھر ایک میں اور حوالہ لے کر چلنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ساری جو باتیں ہم نے پروگرام میں کی ہیں یہ یہودی کانٹیکسٹ میں ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے وہی باتیں کی ہیں جو اس وقت کی جو آڈینس تھی وہ جانتی تھی اور جن باتوں سے وہ بخوبی واقف تھے. تو یسوع نے تماثیل بھی اگر کہیں ہیں تو اسی علاقے اسی ثقافت سے متعلقہ کہیں ہیں، اور اگر کوئی نشان بھی دیا ہے تو اسی علاقے اور اسی ثقافت سے متعلقہ دیا ہے. یسوع مسیح جب 12 برس کے تھے تو ہمیں بڑا اچھا یاد پڑتا ہے کہ یسوع مسیح کو 12 سال کی عمر میں ہیکل میں لایا گیا، جو کہ ایک یہودی دستور تھا اور ایک سرٹیفکیٹ حاصل کیا جاتا تھا، اور اس کا نام تھا بار متسوا، ابن شریعت کا سرٹیفکیٹ بھی اسے کہا جاتا ہے. تو یہ 12 سال کے بعد پہلے صرف لڑکوں کے لیے تھا، اب تو خواتین کو یا لڑکیوں کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. تو 12 سال کے بعد وہ شریعت کی باتیں سیکھنے کے بعد آ کر ہیکل میں ٹیسٹ دیا کرتے تھے، اور خاتون یا لڑکی جو تھی وہ واپس اپنی ماں کا ٹریڈ سیکھتی تھی یا خانہ داری سیکھتی تھی، لیکن جو لڑکے ہوتے تھے وہ اپنے باپ کا، اپنے والد کا ٹریڈ سیکھتے تھے. اور اس لیے جب یسوع مسیح ہیکل میں ارادتاً رہ گئے اور یوسف اور مریم دوبارہ واپس گئے اور ڈھونڈتے ہوئے انہیں واپس آئے تو انہوں نے یسوع سے سوال کیا تو کہاں تھا؟ تو یسوع نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ کیونکہ وہ اپنے باپ کے پاس یا اس کام کو سیکھنا چاہتے تھے جس کے لیے آئے تھے. تو اس کے لیے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پڑھنا چاہوں گا. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لوکا کی انجیل اس کے 4 باب سے میں ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا جو کہ یسوع مسیح کی خدمت کو بیان کرتا ہے. جب یسوع مسیح نے زمینی خدمت کا باقاعدہ آغاز کیا تو 18ویں آیت 4 باب کے 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں.
پھر وہ کتاب بند کر کے ان کے سامنے یہ کہتا ہے کہ یہ باتیں آج تمہارے سامنے پوری ہوئی۔ اسی کو میں ایک اور حوالہ کے ساتھ پھر اس پر وضاحت کرنا چاہوں گا۔ لوکا ہی کی انجیل اس کا 10واں باب دیکھیں تو یسوع 70 شاگردوں کو 2 کر کے بھیجتا ہے جو ان کی خدمت ہے، اور پھر آخر میں 19ویں آیت، لوکا کی انجیل 10ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا، تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو خدمت تھی اس کی تسلسل کو، اس کی کنٹینیوشن کو ہم یہاں دیکھتے ہیں، اور یہی باتیں اور یہی اختیار خداوند یسوع نے شاگردوں کو بھی واویت کیا، عطا کیا۔ اور پھر آگے جا کر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل 16ویں باب کی 15ویں آیت اور متی کی انجیل 28ویں باب کی 18ویں، 19ویں اور 20ویں آیت میں ہمیں ارشاد اعظم ملتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، جاؤ اور جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور پھر یہ اختیار دینے کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے 4تھا باب پڑھیں تو وہاں پر ہمیں 5 فولڈ منسٹری یا 5 روح کی خدمت بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ اختیار ہے جو خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو دیا ہے، اس وقت شاگردوں کو دیا، آج مجھے اور آپ کو اور تمام ایمانداروں کو دیا ہے۔ اور اگر میں ایک حوالہ پڑھوں جو ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتا ہے، خروج کی کتاب میں بھی ہے، اور اسی کی تسلسل اور کنٹینیوشن ہمیں پطرس کے پہلے خط اس کے دوسرے باب کی 9ویں آیت میں ملتا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ خدا نے ہمیں اپنی عجیب روشنی میں بلایا اور ہم برگزیدہ نسل اور شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے۔ تو یہ ذمہ داری نہ صرف پاسبانوں پر بلکہ ایمانداروں پر بھی اسی طرح لاگو ہوتی ہے۔ میں ایک مثال دے کر اس کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک مثال ہے لاسٹ پمفلٹ کے نام سے۔ ایک باپ اور بیٹا غالباً انگلینڈ میں رہتے تھے، اور دونوں، باپ مشنری تھا، بیٹا اس کے ساتھ خدمت کرتا تھا، اور وہ جگہ جگہ پمفلٹ بانٹا کرتے تھے، اور پمفلٹ پہ یہ لکھا تھا کہ یسوع مسیح آپ سے پیار کرتا ہے۔ تو وہ روزانہ تقریباً سینکڑوں پمفلٹ اسی طرح بانٹا کرتے تھے۔ ایک رات ایک صبح بڑی طوفانی بارش تھی، اور باپ کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ آج کی صبح جائے اور وہ پمفلٹ جو ہے وہ تقسیم کرے، لیکن بیٹا بڑا اگریسو تھا، بڑا تیار تھا، وہ اس بات کے لیے قائل تھا اور کمپیشنیٹ تھا کہ میں جاؤں اور بارش میں بھی میں جا کر یہ پمفلٹ بانٹوں تاکہ لوگ اس بات کو جانیں، پڑھیں کہ یسوع مسیح ان سے پیار کرتا ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رین کوٹ پہنا اور تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے بعد اس نے باپ سے اجازت لی۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ تو وہ اسی طرح پمفلٹ بانٹتا کافی دور چلا گیا، اور ایک گھر جو اس گلی میں رہ گیا تھا، اور پمفلٹ بھی ایک تھا، اس نے 1 دفعہ 2 دفعہ تقریباً 7-8 دفعہ بیل دی، اور جب بیل دینے کے بعد 8ویں دفعہ دروازہ کھلا، تو جب 8ویں بیل دینے کے بعد دروازہ کھلا تو اندر سے ایک بوڑھی اور معمر خاتون آئیں، اور اس لڑکے نے ان کو وہ پمفلٹ دیا کہ آنٹی یسوع آپ سے پیار کرتا ہے۔ پمفلٹ دے کر وہ واپس اپنے گھر آ گیا۔ سنڈے کے روز وہ عبادت میں تھے، تو اتفاقیہ طور پر جب خدا کے خادم نے، اس کے والد نے کلام سنانے کے بعد کہا کہ اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی گواہی ہو تو ضرور سامنے آئے اور اس گواہی کو شیئر کرے۔ تو وہی خاتون جس کو اس کے بیٹے نے وہ پمفلٹ دیا تھا، وہ سامنے بڑے آہستگی کے ساتھ آئی اور اس نے کہا بھائی صاحب میں یہ گواہی دینا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ضرور۔ انہوں نے کہا جی میں 80 سال سے زائد عمر کی خاتون ہوں، اور پچھلے کئی سالوں سے میں بیوہ ہوں، میرے بچے بھی مجھے چھوڑ گئے ہیں، اور میرے گھر میں صرف راشن دینے کے لیے سرکاری حکام آتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی میرے پاس نہیں آتا۔ میں تنہائی اور مایوسی کی زندگی کئی سالوں سے بسر کر رہی ہوں، اور مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، اور میں نے اس روز اپنے آپ کو پنکھے کے ساتھ لٹکانے کی پوری کوشش کی۔ میں اپنے بیڈ پر چیئر رکھ کر پنکھے کے ساتھ رسی باندھ رہی تھی اور اپنے گلے کو لگانے ہی والی تھی رسی، تو پہلی بیل ہوئی، میں نے کہا شاید 7 والوں کی بیل ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، اور آہستہ آہستہ میں اترتے آئی۔ تو جب میں نے دروازہ کھولا تو مجھے آپ کے بیٹے نے یہ پمفلٹ دیا، اس نے کہا کہ یسوع مسیح آپ سے پیار کرتا ہے۔ اس لمحے میں نے اپنی خودکشی کا ارادہ ترک کیا، اور پھر میں نے اس بات کے لیے خدا سے معافی مانگی کہ دنیا مجھ سے پیار نہ کرے لیکن خدا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ ہم لوگوں کو بچائیں اور ہم لوگوں تک خدا کا یہ کلام پہنچائیں، انہیں بتائیں کہ وہ قربانی جو یسوع مسیح نے دی ہے، وہ مرا، دفن ہوا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ بڑی خوشخبری لوگوں کو بتائیں کہ یسوع نے میرے لیے اور آپ کی نجات کے لیے بڑا بندوبست کیا ہے۔ یہ ذمہ داری خدا نے ہمیں عطا کی۔ تھینک یو سو مچ۔
नाज़रीन, जिस तौर से आपने इतनी खूबसूरत बाबरकत बातें सुनी हैं, सो ईमानदारों के पास ये इख्तियार है, ये उन्हें ख़ास तौर पे अथॉरिटी दी गई है ताकि हम दूसरों के लिए भी बाबरकत बने। और अच्छा है कि हम अपनी अथॉरिटी, अपने इख्तियार को और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए बहुत सारे लोगों के लिए बाबरकत बने और दूसरों को बचाने का वसीला और चैनल साबित हों। हमारे साथ रहिए, यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, देखते रहिए कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बातें खुदा उनके खादिम से हम सीख रहे थे और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खुरम यूनुस साहब से जानेंगे। खुरम साहब, यहाँ 35वीं आयत में ख़ास तौर पे एक पैगाम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से दिया जा रहा है, पस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। इसका मतलब ज़रा हमें समझा दें। जी पास्टर मुनव्वर साहब, बुनियादी तौर पर एक इल्म इलाही के एतबार से एक इस्तिलाह हम इस्तेमाल करते हैं, पेरोसिया। और पेरोसिया एक वो इस्तिलाह है जो ग्रीक वर्ड पेरोसिया से निकली है और इसका मतलब है कमिंग या प्रेजेंस, यानी किसी की आमद या किसी की मौजूदगी। खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के ताल्लुक़ से इस इस्तिलाह को थियोलॉजिकली इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ़ टाइम्स में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात और मुख्तलिफ़ तमासील के ज़रिए से मसीह यीशु की आमद के बारे में जो है वो बताया गया है। जिस तरह पहले हमने जो है वो ज़िक्र किया कि 10 कवारियों की मिसाल के ज़रिए से, फिर उसके बाद जो है घर का मालिक की बात हो रही है, फिर उसके बाद एक मालिक जाता है परदेस और जब वो वापस आता है, फिर उसके बाद एक मालिक और जाता है और वो बहुत से तोड़े, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 दे के जाता है। बुनियादी तौर पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब कभी भी हम बाइबल मुक़द्दस में से किसी को पैराबल को देखते हैं या तमसील को देखते हैं, हमने इस बात को याद रखना है कि उसकी तफसीर करते हुए या उसकी तावील या तशरीह करते हुए हमेशा जो तमसील होती है उसमें मेन पॉइंट एक ही होता है। उसमें डिफरेंट मेन पॉइंट्स या डिफरेंट थीम्स नहीं होते। ये हर्मेनेटिक्स का लॉ है या ये इंटरप्रिटेशन का लॉ है कि आप तफसीर जब करें तो पैराबल में से वो एक पॉइंट निकालें जिस पॉइंट को समझाने के लिए वो जो तमसील है वो दी जा रही है। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो रैप्चर के लिए रेडी होने का मेन पॉइंट है। अगर आप यहाँ देखें तो, लेकिन ये जो लैंग्वेज है ये बाइबल में तो हमें उस तरह नहीं पता चलेगा, लेकिन इसके लिए जब हम एक इजाफी मुतालिया करते हैं, जब हम अपार्ट फ्रॉम द बाइबल हम स्टडी करते हैं और चीज़ों को देखते हैं तो तालमूद में हमें ज़िक्र मिलता है कि कुछ रब्बी ये कहते हमें नज़र आते हैं कि वो लोग जिनकी ज़िम्मेदारी थी और जिनको टेंपल गार्ड्स कहा जाता था, उन लोगों की ये ज़िम्मेदारी होती थी कि वो जब सुबह उठकर जो है वो सौक्तनी कुर्बानी चढ़ानी है या दीगर कुर्बानियाँ देनी है, उनके लिए प्रेपरेशंस रखें, चीज़ों को रेडी रखें। और वो शख्स जिसने आकर उनको चेक करना है, अगर वो किसी को सोते हुए पाता था तो या तो उसको मार पड़ती थी, ही विल बी बीटन, या फिर उसके कपड़े जला दिए जाते थे, तो उसके लिए पनिशमेंट थी। इसलिए वो ये चीज़ एक उनके लिए मोटिवेशन थी कि अगर वो बंदा आ गया जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो हमारा सुपरवाइज़र हो, और अगर उसने हमें सोते देख लिया, क्योंकि उस वक़्त मुनव्वर साहब बात ये है कि ये जो टेंपल गार्ड्स थे, अगर इनमें अगर जब मालिक आता था तो इनकी ड्यूटी होती थी कि इन्होंने जागते रहना है, वो जब आए तो इनको जागता हुआ पाए, और एक बड़े डिफरेंट अंदाज में ये सलूट भी मारते थे उसको, जो मालिक है जो आता था। तो बेसिकली ये जो लोग थे बुनियादी तौर पर ये वो लोग थे जिनका जागना लाजिम था और जिनके लिए ये ज़रूरी था कि वो मालिक को जो है वो उसका इस्तकबाल करें। और ये जो ज़ुबान है कि वो कब आएगा, ये तालमूद में हमें मिलती है। एक जगह पे एक रब्बी ये कहता नज़र आता है कि या तो मुर्ग के बांग देने के टाइम
یا اس سے تھوڑا پہلے یا اس کے تھوڑا بعد. خداوند بھی یہی لینگویج کو یہاں پر ہمیں یوز کرتے نظر آتے ہیں, اور اس کا یہ مطلب ہے کہ جن لوگوں سے وہ بات کر رہے ہیں یا ان کو ایڈریس کر رہے ہیں ان کو بات سمجھ آ رہی ہے, اور ہم اس کو یوں سمجھیں گے کہ یہ ریپچر کی تیاری کی بات ہے. اب کچھ باتیں یہ کہ ایک تو یہ سب کے لیے بات ہے, کیونکہ جب یہ سوال پوچھا گیا تھا شروع میں اس ٹیکسٹ کے, تو خداوند 4 رسولوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے تھے, ایک پطرس, ایک یعقوب, ایک یوحنا اور ایک اندریاس. لیکن آگے چل کر جب خداوند یہ بات کرتے ہیں پس جاگتے رہو, تو یہ اس بات کی امپلیکیشن ہے کہ جو خداوند ہے وہ سب کو شامل کر رہے ہیں, صرف 4 رسولوں کو ریڈی رہنا نہیں تھا بلکہ ان سب کو اور ہمیں بھی آج ریڈی رہنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. کلیسیا کو, ایمانداروں کو, چرچ کو تیار رہنے کی ضرورت ہے. پاسٹر سرور صاحب, اس ٹیکسٹ کو لے کر, اور چونکہ یہ 13ویں باب کا مکمل جو سلسلہ ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی یا جلالی آمد کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے, آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں ہم کون سی ایسی علامات دیکھ رہے ہیں, کون سے ایسے نشانات ہیں جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں جن سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو جلالی آمد ہے وہ بہت قریب ہے؟ تھینک یو سو مچ. سو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں, اور بیسیکلی آج اوورال جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ سیکنڈ کمنگ ہی ہے. سو ہم نے اس چیپٹر کے اندر, اور بالخصوص تو جب ہم نے 32ویں آیت سے آن ورڈ اور پورا چیپٹر جب ہم نے اس سے پیچھے پڑھا, تو خداوند نے اپنی آمد کے حوالے سے کئی نشانات کا ذکر کیا, اور خاص طور پہ جب متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور پھر لوکا کی انجیل اور اس کا 21واں باب دیکھتے ہیں, تو وہاں پر بھی خداوند نے کئی نشانات کا ذکر کیا. اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ 70 AD میں یروشلم برباد ہوا, ہیکل جلا دی گئی, قوم پراگندہ ہو گئی, سکیٹر ہو گئی, اور نبیوں نے یہ بھی کہا اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ کہا کہ دوبارہ سے یہ لوگ بحال ہوں گے, واپس آئیں گے. اور اگر آپ لوکا کی انجیل اور اس کا 21واں باب 29ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر یروشلم کے برباد ہونے, اسرائیل کے تلوار کا لقمہ ہونے اور پھر سے واپس آنے, بحال ہونے کے بارے میں ہم ذکر پڑھتے ہیں. اور ایون کہ خداوند یسوع مسیح سے پہلے یرمیہ نے اور اس کے بعد آموس نے, حزقیل نے بھی بنی اسرائیل قوم کی دوبارہ سے بحالی کا ذکر کیا اپنے بکس کے اندر, کہ ایک قوم پھر سے آباد ہوگی اور پھر کبھی یہ نکالے نہ جائیں گے. لیکن اگر نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل قوم کے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ وہ بابل سے اسیری کے بعد آئیں گے, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 70 AD میں تو پھر نکال دیے گئے. لیکن آموس خاص طور پر اس بات کو بیان کرتا ہے اپنی کتاب میں کہ پھر وہ نکالے نہ جائیں گے. سو بنیادی طور پر ان کا اشارہ جو ہے وہ موجودہ جو اسرائیل ہے اس کی طرف تھا کہ یہ دوبارہ وجود میں آئے گا. اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1948 میں دوبارہ سے اسرائیل وجود میں آیا. وہ جو 2000 سال سے سکیٹر تھے, دوسری قوموں کے درمیان رہ رہے تھے, لیکن ان سارے سالوں کے درمیان اگرچہ انہوں نے کئی بار کوشش کی, اور ہم تاریخ کو اگر پڑھیں تو 1896 میں زائنسٹ موومنٹ کے جو فاؤنڈر تھے تھیوڈور ہیزل, انہوں نے ایک پمفلٹ لکھا آر بیلاوڈ سٹی یروشلم, اور ایک انہوں نے اور اس کا جو ٹائٹل سب ٹائٹل تھا بیک ٹو یروشلم. اور اس کے بعد 1897 میں ایک کانفرنس ہوئی سوئٹزرلینڈ میں, جس میں اس پمفلٹ کے تحت اس نے مزید تحریک دی کہ ہم یروشلم کی طرف واپس موو کریں. اور اس سے پہلے کہتے ہیں کہ 1880 میں آلریڈی یوکرین اور اس کے بعد رشیا کے اندر یہودیوں پہ بہت پرسیکیوشن ہوئی, جس کے باعث بہت سارے یہودی جو ہیں اسرائیل کی طرف موو کرنا شروع ہو گئے تھے. سو یہ وہ نبوتیں تھیں جو نبیوں نے کی, جو یسوع مسیح نے کی, اور جس کے باعث دوبارہ سے یہ لوگ جو واپس آنا شروع ہو گئے. اور جب 1921 میں, اور اس سے پہلے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, جب گریٹ بریٹن کو مینڈیٹ ملا اور 30 ایئرس مینڈیٹ ملا, اور اس میں مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا اور کئی علاقے جب انہیں ملے, تو اس میں بھی ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک ریزولیشن, بیلفورڈ ریزولیشن کے نام سے ایک ریزولیشن پاس ہوئی کہ اسرائیل کو ان کا ملک دیا جائے.
لیکن جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ کی گرپ اور زیادہ ویک ہوئی ان علاقوں پہ، تو انہوں نے جاتے وقت یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بیلفور ریزولوشن کے تحت اسرائیل کو ملک دیا جائے، اور ہم جانتے ہیں کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل دوبارہ سے وجود میں آیا، اور یہ نبیوں کی نبوت اور یسوع مسیح کے کلام کے مطابق تھا کہ اسرائیل پھر سے وجود میں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آمد ثانی کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ اور یروشلم کا یسوع مسیح نے، اگر آپ لوکا کے انجیل اس کا 21واں باب اور جب آپ 24ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اور جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب یروشلم اگرچہ وہاں پر غیر اقوام موجود ہیں، لیکن ریلیجیسلی اور پولیٹیکلی ہر اعتبار سے ایڈمنسٹریٹیولی یروشلم جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے۔ 1948 میں جب اسرائیل وجود میں دوبارہ آیا تو اس وقت سارے کا سارا یروشلم نہیں تھا۔ 1967 میں جب 6 دن کی جنگ ہوئی تو اس میں اسرائیل نے سارے کا سارا یروشلم حاصل کر لیا۔ اس وقت کا جن کے ڈیفنس منسٹر موشے دیان تھے، اس نے جب وہ لوگوں نے کہا بھی کہ ہم غیر اقوام کو نکال دیں کیونکہ ہم ٹوٹلی پولیٹیکلی ہر اعتبار سے ہمارا کنٹرول ہے، ہم نے اس کو فتح کر دیا ہے، لیکن تو بھی اس وقت کے جو جنرل موشے دیان نے یہ کہا کہ ان کو رہنے دیں۔ لیکن تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر یروشلم ٹوٹلی جو ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ یہ سارے کے سارے نشانات یسوع مسیح نے کہا کہ وہ غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا، اب دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہر اعتبار سے یروشلم اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ جیسے ہم نے انجیر کے درخت کی تمثیل دیکھی، اور انجیر جو اسرائیل کو پیش کرتا ہے، اور خدا نے کہا کہ دوبارہ سے جب تم اس کے پتوں کو نکلتے ہوئے دیکھو تو جان لو کہ میں نزدیک بلکہ دروازہ پر ہوں۔ تو اسرائیل، اور پھر یسوع نے کہا کہ یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی کہ میرا آنا ہو جائے گا۔ بیسیکلی اس نسل کے بارے میں جو 1948 میں وجود میں آئی، یسوع نے کہا کہ ابھی وہ نسل زمین پر ہوگی کہ میرا آنا ہوگا۔ اس طرح کئی اور بیبلیکل سائنز، اگر آپ حزقیل 38 39 پڑھیں، پھر مکاشفہ کی کتاب اس کا 13واں باب 8ویں آیت پڑھیں، ایک مذہب کا وجود میں آنا، اور اس کے بعد یسوع مسیح نے جب متی کی انجیل اور اس کے 24ویں باب کی 14ویں آیت کے اندر کہا کہ بادشاہی کی خوشخبری کے منادی تمام قوموں میں کی جائے گی، تب خاتمہ ہوگا۔ یہ سارے کے سارے سائنس اس بات کا نشان ہے کہ اس کی آمد کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ تمام نشانات اس بات کی آگاہی دے رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، ایمانداروں کو تیار رہنا ہے۔ ابھی آخری 2 آیات 36ویں اور 37ویں 2 آیات کے تعلق سے پاسٹر ثاقب منور آپ ہماری رہنمائی فرما دیں، ان آیات کی وضاحت کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں ان دونوں آیات کو دوبارہ سے پڑھنا چاہوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے، اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ ان دونوں آیات میں ہمیں مسلسل توقع کی اور مسلسل جاگتے رہنے کی اور کام کرتے رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ ایک طرح سے ہم خداوند کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے ایمانداروں کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح کب آئے گا، وگرنہ شاید وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو تھوڑا سا ٹائم ہے یا ابھی بہت زیادہ وقت ہے تو چلیں ہم اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں۔ تو یہ ہمیں ایک ٹائم آف ارجنسی کی طرف لے کے جاتی ہے کہ ہر وقت ہمیں تیار اور بیدار رہنا ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ دوسری بات اس میں جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں 3 کام کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس میں تلقین کرتے ہیں۔ پہلی ہمیں جاگتے رہنا ہے، دوسرا ہمیں دعا کرتے رہنا ہے، اور تیسرا ہمیں کام کرتے رہنا ہے۔ لیکن جب ہم جاگتے رہنے کی بات کر رہے ہیں تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں کہ ہم 24 گھنٹے جاگتے رہیں اور پھر مسلسل 7 دن یا 52 ہفتے ہم جاگتے رہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جاگنے سے مراد ہے ہم ذہنی طور پر بیدار رہیں، روحانی طور پر بیدار رہیں، ہم دنیا کے ساتھ سمجھوتا نہ کر لیں، دنیا داری کے کاموں میں مشغول نہ ہو جائیں۔ ہمیں تیار اور بیدار رہنا اس کام کے لیے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں دعا کرنی ہے خداوند کی آمد کے لیے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور ان روحوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا۔ جب ہم جاگتے رہنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کا بھی خیال رکھنا ہے۔
لیکن ہمیں اس رفاقت کو نہیں بھولنا جو ہمیں المسیح کی آمد ثانی کے وقت دستیاب ہوگی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 5 بیوقوف کنواریوں کی مانند لیمپ تو تھا، چراغ تو تھا، لیکن تیل نہیں تھا۔ تو ہمیں اپنے لیمپ کے اندر تیل بھی جو ہے رکھنا ہے، یعنی ہمیں روح القدس سے معمور رہنا ہے، ہمیں آلودہ نہیں ہو جانا اس دنیا کے ساتھ۔ اور جب دعا کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خدا کے ساتھ مسلسل ایک رفاقت میں اور دعائیہ حالت میں رہنا ہے، جس کا تعلق ہم کہتے ہیں کہ ایک انٹیمیٹ ریلیشن ہے۔ اور انٹیمیٹ ریلیشن تب بنتا ہے جب ہم اس کو پکارتے رہیں، اس پر دھیان رکھتے رہیں، جس طرح کہ بائبل مقدس کے ایک حوالہ میں ایک خوبصورت آیت بیان کی گئی ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ اب 24 گھنٹے ہم نہیں تک سکتے، مطلب یہ ہے کہ ہم سوتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جس مرضی حالت میں ہو، ہم پاکیزگی اپنے کردار، اپنی خوبصورت گفتگو، اپنے پہناوے سے، اپنے رویے اور مزاج سے خدا کے نام کو جلال دیں، اور پھر ہماری گفتگو اور ہمارے لباس یا ہمارے پہناوے اور ہمارے کام سے دیگر لوگ بھی خداوند کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ اور پھر آخری جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے، اور کام یہ ہے کہ ہم سب ایک عظیم مالک کے نوکر ہیں، جس نے ہر شخص کو اس کا ایک کام دیا ہے، وہ اس کام کی تکمیل کی ہم سے توقع بھی کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نوکر ہیں، ہم خادم ہیں، ہم کہیں اپنے آپ کو مالک نہ سمجھ لیں۔ ہم دوسروں پر اپنی رہنما ہونے کی یا قائدانہ صلاحیتوں کو ان کا استحصال کرنے کے لیے، ان پر جبر و تشدد کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خادمانہ رویے اور مزاج میں رکھتے ہوئے یہ کام کرتے چلے جائیں۔ دنیا اس لمحے گہری تاریکی میں ہے، دنیا اس لمحے بڑی پریشانی میں ہے اور موت کی حالت میں ہے۔ اور میں پھر ایک مثال استعمال کروں گا، پھر ایک پمفلٹ جیسے پچھلی دفعہ کیا تو اسی دفعہ ایک صفحے کے ساتھ اس بات کو بیان کروں گا۔ ایک شخص تھا، اس نے کسی کا قتل کر دیا اور عدالت تک بات پہنچی، سارے جرح کے بعد، گواہوں اور ثبوتوں کے بعد اس شخص پر وہ جرم ثابت ہو گیا اور اسے پھانسی کی سزا سنائی دی گئی۔ اور عین اس لمحے جب اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اس کے منہ پر کالا کپڑا چڑھا دیا گیا اور جلاد صرف اس رسی کو پہنا کر اس ڈورے کو کھینچنے والا تھا جسے اسے لٹکا کر مارا جاتا اور سزائے موت یا پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کیا جاتا، دور سے ایک شخص بھاگتا ہوا، ہامتا ہوا ایک لیٹر، ایک خط سا دکھا رہا ہے، اور اچانک جلاد کی نظر اس پر پڑ گئی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جج بھی ہوتا ہے، مجسٹریٹ۔ تو اس نے کہا ایک منٹ رک جاؤ، اس بندے کو آنے دو، پھر اس کو پھانسی کی سزا دیتے ہیں۔ جب وہ شخص ان کے پاس آیا تو اس نے وہ نوٹیفیکیشن دکھایا جو عدالت کے جج نے لکھا تھا کہ مدعی نے اسے معاف کر دیا ہے، اب اس کی سزا جو ہے وہ معاف کر دی گئی ہے، اب اسے پھانسی کی سزا دینے سے روک دیا جائے۔ تو ہمارے پاس بھی اسی طرح ایک خوبصورت کام ہے، اور وہ انجیل ہے، وہ خوشخبری ہے جس میں ہمارے مسیح نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ہمیں جاگتے رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، کام کرنا ہے، اور یہ انجیل کا پیغام جو خوشخبری ہے، جو مرتے ہوئوں کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، یہ ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ اس موت کی سزا سے محفوظ رہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ کر دیے جائیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ اور یقیناً ہم کسی کو بچا نہیں سکتے، لیکن خدا کا کلام یہ قوت اور قدرت رکھتا ہے کہ یہ لوگوں کو بچا سکتا ہے۔ سو ہمارا کام ہے کہ ہم خدا کا کلام ان تک پہنچائیں تاکہ خدا کے کلام کے وسیلے سے روحیں بچیں اور لوگ نجات پائیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو خرم صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے، تھینک یو پاسٹر سرور صاحب، تھینک یو پاسٹر ثاقب صاحب۔ یقیناً ناظرین آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے، اور اس پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں۔ اگر کوئی بھی اس تعلق سے آپ کا سوال ہو ضرور ہم تک پہنچائیں تاکہ اس کا جواب دیا جا سکے، اور اسی طور سے آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہو ہم تک پہنچا سکتے ہیں، یا کوئی ٹیسٹمنی ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔